अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। हम लेवल 1 का जो है वो 15th लेसन कर रहे हैं। दरमियान में हमारा एक लेसन ये मिस हो गया था, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो 19th जो है वो मोहतरम रेडियो लुकमान साहब इंशाल्लाह वो कंप्लीट करेंगे। तो आओ कुरान समझिए आसान तरीके से। इसका अव्वल अव्वल है और इसमें नमाज के जैसे आज इंशाल्लाह हम सूरह नसर का मुताला करेंगे इसमें। और ग्रामर में अमर और नहीं तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसी को शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इज़ा जब, जा आ जाए, नसरुल्लाहि अल्लाह की मदद, वाव और, वल फतहु और फतह, और, रअयता आप देखें, रअयता अन्नासा लोगों को, यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन में, अफवाजा फौज दर फौज। वसब्बिह तो आप तस्बीह बयान कीजिए, बिहम्दी का अपने रब की तारीफ के साथ, वस्तगफिरहू और बख्शिश मांगिए उससे, इन्नहु बेशक वो, काना है, तव्वाबा बहुत तौबा कबूल करने वाला। ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ऑलरेडी ये आपके सामने बता चुका हूँ मैं। सूरह नसर इंशाल्लाह आज हमारे मुताला में आएगी। और ग्रामर में जो है फेल, अमर और नहीं, फाला, जाला, फतहा, 12 नए अल्फाज हम सीखेंगे इंशाल्लाह इसके आज के इस सबक में। 9444 बार ये आए। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये है कि मैंने एक्सपीरियंस ये किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जो है ना ये कुरान लर्निंग जो की है ये अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज से ही की है। उससे पहले थोड़ा सा था मुझे ना हो, लेकिन मेनली यहीं से वो लैंग्वेज सीखी है। तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक तरावी में ख़ास तौर पे वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उसको, क्योंकि आपको ना एक खासा हिस्सा 80-90% आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। इसके इससे आपकी तवज्जो भी बरकरार रहती है और आप सीख भी रहे होते हैं। लगातार आपको पैगाम पहुंच रहा होता है कि क्या पढ़ा जा रहा है, आप वो सुन रहे होते हैं। वाकई उसकी एक अजब अजब सी लज्जत और लुत्फ है उसका। तो मैं दरख्वास्त करूंगा आप बहन भाइयों से कि इंशाल्लाह अगला जो है ना हमारा रमज़ान टारगेट होना चाहिए कि अगले रमज़ान में हम जो है वो तरावी डायरेक्टली समझेंगे। जो पढ़ा जा रहा होगा हम सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ये आप अपना हदफ रखें। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जब ख़त्म होता है तो उसके बाद अगला जो हमारा शुरू होगा लेवल 2 हम कुरान पाक शुरू करेंगे, सूरह बकरा शुरू करेंगे। अगले जो 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, 3, 4 एंड 5, तो 4 लेवल्स में पहला पारा हम मुकम्मल कर लेते हैं। तो जब पहला पारा मुकम्मल कर लेते हैं तो तकरीबन 80-90% अल्फाज जो है ना वो आपके कवर हो जाते हैं। 10% अल्फाज बाकी रहते हैं और उसमें जो है वो अब साथ साथ उनको भी सीखते जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं बहुत वसी हिस्सा जो है ना वो कुरान पाक का आप सीख जाते हैं, यानी फिर अब जब कुरान पढ़ा जा रहा होता है आप सुनते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी जो बात है ना वो है मेहनत की, यानी कि बेस्ट लर्निंग जो है ना वो बेस्ट लर्निंग में तो ये है कि टीचिंग इज द बेस्ट लर्निंग। यानी कि जैसे आपने ये लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है ना, तो आप इसको अपने छोटे ग्रुप के साथ, अपने घर वालों के साथ ले लें, अपने दफ्तर के दोस्तों के साथ ले लें, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें उनके साथ, उनको पढ़ा लें। तो जब पढ़ाएंगे ना तो आप बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। एक तो वो है। दूसरा ये कि अभी ये गैप आएगा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा उसमें आखिरी प्रोग्राम में हम बताएंगे कि कितना हमने सीखा है। उसमें 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक सूरह बकरा का शुरू का हिस्सा लेंगे 5 आयत और आयतुल कुर्सी लेंगे। उसमें इंशाल्लाह ब्रिगेडियर लुकमान साहब हमें बताएंगे कि हमने कितना सीखा है और रियलाइज करेंगे वाकई हमने सीखा है और खुशी होगी उससे।
اچھا، اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ریویژن ضروری ہے. جیسے ہم نے سیکھا نا، ہم سیکھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، اور جو ریوائز کرتے ہیں تو چیزیں کنسالیڈیٹ ہو جاتی ہیں. تو ابھی یہ جو گیپ آ رہا ہے نا ہمارے پاس رمضان مبارک کے جو دنوں کا یا درمیان میں، تو اس کو نا ہم ڈیڈیکیٹ کریں تھوڑا سا اس پہ، قرآن پاک لرننگ پہ. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ایک آیت کو سیکھنا جو ہے انسان سیکھ لے تو 100 جو ہے وہ نفلوں سے زیادہ بہتر ہے، 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ یہ سیکھیں تو آپ ایک کنٹینیوسلی لائف لانگ جو ہے نا اس سے کریں گے. اور اگر آپ کی فاؤنڈیشنس اچھی بن جائے، کیونکہ یہ جو ہے نا اس میں فنڈامنٹلس ہیں بہت، اور یہ تقریباً جیسے ہم نے کہا کہ 50% آف دا ورڈس جو ہیں وہ الحمدللہ سیکھ جاتے ہیں لیول 1 میں. تو وہ جو ہے ہمارے کنسالیڈیٹ وہ کنیکٹنگ ورڈز ہیں سارے، جیسے انا، انما، انتا، یہ انا، یہ ساری یہ لفظ جو ہے نا، ہو، ہوم، یہ تو ضمائر جو ہیں یہ لگاتار جو آ رہی ہیں، یا جو کنیکٹڈ ورڈز ہیں واو، بی، فی، ان کی سٹرکچر یہ سارے جو ہیں جو پورے قرآن پاک میں پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ ہم سیکھ جاتے ہیں اس سے. تو وہ انشاءاللہ پھر اس میں نا آگے سمجھنا جو ہے نا اس کی رفتار زیادہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اس جو ہے انٹروڈکٹری ریمارکس ساتھ آگے چلتے ہیں. سورہ نصرہ کا تعارف ہے ہمارے سامنے، اور سورہ نصرہ کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان جو 3 ماہ کچھ دن کا فرق ہے، یعنی تقریباً 3 مہینے میں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی. یہ آخری مکمل صورت تھی جو کہ اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تھی. تو یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے بات جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اس بات کا اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کر دیا. یعنی یہ آیات مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا. اور اس میں یہ تعلیم دی گئی کہ نیک اس کام کی تکمیل کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کے بعد رویہ کیا ہونا چاہیے، تو اللہ پاک نے اس میں تعلیم دی ہے کہ انسانی رویے کیا ہونے چاہیے. obviously جو انسانی رویے ہیں، شیطان جو ہے وہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ لوگوں کو بہکاتا بھی ہے، بھڑکاتا بھی ہے، ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے، ان کو لے کے بھی چلتا ہے، ان سے کرواتا بھی ہے. لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اور پھر ہمیں نبی کے وسلم کی سنت بھی ملتی ہیں، ہمیں قرآن پاک سے ہی ملتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو جو ہے گمراہ نہیں ہوگے. تو اسی کے آئینے میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور جو خوشی کے اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ کر لیا، اس کو ہم کس طریقے سے منائیں، یہ انشاءاللہ اس سے ہمیں تعلیم ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب اسلام کی فتح ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اس کے معنی یہ ہوا کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے. اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہو جائیں، اور اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ مثلا یہ جو مین چیز ہے کہ یہ جو کام مکمل ہوا یہ اللہ کے فضل سے ہوا. اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چک یا کوتاہی بھی آپ سے ہوئی ہو اسے وہ معاف کروا دیں. ایک نبی اور عام دنیاوی رہنما میں فرق یہ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے وہ جشن منائے جاتے ہیں اور سارا کچھ. یہ مینلی یہ فرق ہے کیونکہ اسے دنیاوی رہنما کو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے کی میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کے لیے اٹھا ہے، تو اس کے لیے جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے. مینلی ہوتی پروجیکشن ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ لوگ متکبرین ہیں، یہ کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ حاصل کر لیا، میں نے یہ کر لیا، وہ اس قسم کی جو ہے نا وہ آوازیں بلند ہوتی ہیں. یہ دنیاوی جو ہے نا وہ رہنما ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یس واقعی اس نے جو ہے نا یہ سارا کچھ کیا ورنہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہاں ایک اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 23 سال کی مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست، حربی قابلیت کو بدل ڈالا. پوری چینج 23 سال کی مدت میں. اور جہالت اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کے اس قابل بنا دیا جو دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کا امام بن جائے. یعنی کہ یہ جو تھی وہ اچیومنٹ تھی. مگر اس عظیم کارنامے اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اسے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری عاجزی کے ساتھ
اس حکم کی تعمیل میں لگ گئے۔ اس میں جو ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے وہ فتح مکہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جب مکہ کو فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس میں داخل ہوئے اور جس طرح امن قائم رہا، وہ بھی ایک دنیا میں بہت بڑی مثال ہے کہ کوئی قتل عام نہیں ہوا، اور آئزی کے ساتھ جھکے ہوئے جو ہے وہ مکہ میں داخل، کیوں یہ بات کلیئر تھی کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کے کرم کی اور فضل کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے پہلے کثرت سے پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ میرے ساتھ رپیٹ کیجیے گا، سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و بحمدک استغفرک استغفرک و اتوب الیک۔ و اتوب الیک۔ ہم بھی اس کو یاد کرنے اور ہم بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اکثر جو اللہ کے ذکر کو زبان رکھیں، یہ اس سے اللہ کی تعریف بھی آ جاتی ہے، اس کی حمد بھی آ جاتی ہے، استغفار بھی آ جاتا ہے، اور اس سے معافی بھی آ جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے پڑھنے شروع کر دیے؟ تو فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، یعنی کہ علامت کیا تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو وہ جو تھی ایک علامت تھی کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا، تو پھر جب آپ اللہ کی تسبیح کریں تو یہ انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ آیت مبارکہ جو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا اور از دونوں کا معنی ہے جب۔ یہ قرآن پاک میں تقریباً جو 660 بار آیا ہے۔ اذا ہے یا اذا ہے تو سمجھ جب ہوگا، تو جا اذا کے بعد اگر جا ماضی ہے آیا، اذا کے بعد جب ماضی آئے نا تو مضارع بن جاتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ہمیں قرآن پاک میں بہت جگہ یہ ملے گا کہ اذا کے بعد جب ماضی آئے گا تو وہ مضارع بن جائے گا۔ تو اذا جا جب آ جائے، جب آ جائے یعنی مکمل ہو جائے۔ اب جب اذا جا جب آ جائے، نصر اللہ نصرت فتح اللہ کی مدد، جس کو کہیں گے نصر اللہ اللہ کی مدد، جب اذا جا نصر اللہ اور جب آ جائے اللہ کی مدد، یعنی کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے بالکل اس سے چھوٹی سی آیت میں واضح کر دی گئی، اذا جاء نصر اللہ جب آ جائے اللہ کی مدد۔ تو کیا مطلب یہ ہے فی ظلال القرآن میں اس کو جو ہے ڈیٹیل میں دیا گیا ہے کہ اللہ کی مدد پہنچے سے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا اس کی آمد کے سلسلے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ ان کی نصرت الہی میں کوئی کردار ہے، نہ صرف اس نصرت کے سلسلے میں ان کو ذاتی کمال یا دخل ہے، نہ ان کی ذاتوں کا کوئی حصہ ہے۔ یہ نصرت ایک ایسا واقعہ ہے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ان کی شخصیت نہیں باہر سے آتی ہے۔ ان کو یہی اعزاز کافی ہے کہ یہ اللہ یہ نصرت بظاہر ان کے ذریعے سے لاتا ہے، اور ان کو اس نصرت کا چوکیدار ذمہ دار مقرر کرتا ہے، اور اس نصرت و فتح کا امین ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جو ان کا تھا رویہ، اس کو آپ دیکھ لیں، اور اس آیت میں جو ہمارے سامنے یہ اذا جاء نصر اللہ کی تشریح آئی ہے، تفسیر آئی ہے، اس کو دیکھنے تو ہمیں بالکل مماثلت ملتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ساری پلاننگ بھی ہے، پہنچنا بھی ہے، موو بھی کرنا ہے، ساتھیوں کو لے کے بھی آنا ہے، لیکن نصرت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، فتح جو ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا تو یہ سارا کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے مکہ فتح ہوا ہے، یا یہ پورا جو ہے وہ اس آیت سے ریفرنس ہے جو اسلام کا غلبہ ہوا ہے۔ فتح یعنی فتح کھولنا۔ اگلے زمانے میں جب جو جنگیں ہوتی تھی نا تو لوگ قلعے میں بند ہو جاتے تھے، وہ اس لیے بند ہوتے تھے کہ وہ اوپنلی فائٹ نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے ڈکلیئر ہوتے تھے کہ ہم اوپن فائٹ نہیں کر سکتے۔ اب جو قلعہ ہوتا تھا نا اس کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور اس میں پریشر، پھر کئی دن تک ان کا سیج ہوتا تھا، اس کو فوجیں جو تھیں ان کو کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، باہر نہیں نکلنے دیتے، دروازے ویسے بند رکھے ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد جب وہ دروازہ کھول میں کامیاب ہو جاتی تھی نا فوج، تو پھر وہ فتح ہو جاتی تھی، پھر وہ ڈکلیئر ہو جاتی۔ جیسے خیبر کا واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ خیبر کے قلعے میں یہودی جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا، تو پھر یہ اس کو جب کھول لیا گیا تو پھر یہ فتح ہوگی، اور جو ہے وہ شکست کھا گئے۔ تو یہ فتح جو دوسرا مطلب جو فتح کا جو ہے جیت اور کامیابی ہے، تو یہ ایک ریلیٹڈ ہے اس چیز کے ساتھ، اس میننگ کے ساتھ کہ جب کھل جائے گی تو پھر وہ فتح ہو جائے گی۔ وہ فیصلہ کن فتح جس کے بعد ملک میں کوئی اسلام کی ٹکر لینے کے قابل نہ رہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ فتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح ہو، یعنی کمپلیٹ فتح۔ تو یہ جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا نا فتح مکہ کا،
تو یہ یاد رکھیے گا یہ 8 ہجری کو ہوئی تھی، یہ سال میں یاد ہونے چاہیے نا. جیسے کل دن گزرا ہے غزوہ بدر کا، تو بدر کا 2 ہجری میں وہ ہوئی تھی، اور رمضان میں ہوئی تھی 17 رمضان کو. تو یہ ڈیٹ کچھ تھوڑی سی ہمیں یاد ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ ریفرنس کے لیے بھی اور ویسے بھی تاریخ، اپنی تاریخ پتہ ہونی چاہیے. تو اس میں ہم جو ہے نا اس کو آج کی پرسپیکٹو میں ہمیں جو ہے وہ غزہ ہمیں نظر آتا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری مدد کر. لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ وہ کیا وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. اب مکہ فتح ہوا تھا تو پورے ایک پیچھے ہسٹری ہمارے ساتھ آتی ہے اسٹرگل کی. تو یہ دوسری جو ہے انفرادی اور اجتماعی، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے. یہ اگر ہم پرسنلی آج کے لیے پرسپیکٹو میں اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں تو یہ کس مقام اس ہفتہ کیا کر سکتا ہوں، پیسہ، وقت، صلاحیت استعمال اور دین کی خدمت کے لیے. تو اگر ہم جو ہے وہ غزہ کے فلسطینیوں کے لیے دیکھیں تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں حکومتیں کریں، تو حکومتوں پہ جو ہے وہ کہ ان کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے میں غذا کا بندوبست کروں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ان کی جو میزریز ہے ان کو کم کرنے کی کوشش کروں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمارے ساتھ پاس ایک آرگنائزیشن ہے الخدمت کے نام سے، جو لگاتار یہ کام کر رہی ہے، حکومتوں سے بڑھ کے کر رہی ہے اور ایفیشینٹلی کر رہی ہے. اور الحمدللہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد بھی حاصل ہے. تو یہ ہمیں ضرور جو ہے میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور اس کے ذریعے سے سوچیں غزہ کے بھائیوں کی بہنوں کی مدد کرنے کے لیے. اور صرف خود نہیں سوچیں بلکہ اپنے ماحول کو موٹیویٹ کریں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ اس طریقے سے وہاں تک پہنچا سکیں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. جیسے سہیل بھائی اکثر جو ہے اس کے بارے میں ہمیں توجہ دلاتے رہتے ہیں اپنی سلائڈس وغیرہ میں بھی ڈالتا رہتا ہوں. مجھے بھی جو انفارمیشن ملتی ہے میں بھی شیئر کرتا ہوں. باقی کوئی چیز شیئر کرنا کروں ان گروپس میں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اور دعا بھی کریں مثلا رمضان مبارک میں کہ اللہ پاک جو ان کو جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے، اور جو دشمن ہے اس کو نیست و نابود کر دے. انہیں بہت قربانی دی ہے، بہت قربانی دی اور بڑی مدت سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے. انشاءاللہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. اذا جب جب جا آ جائے جا آ جائے نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، والفتح، والفتح، اور فتح. اور فتح. اچھا جو یہ نا عربی میں جو الفابیٹ ہے نا اس کو ہم اپنی زیادہ بہتر کر لیں. جیسے ہم نورانی کے ادب وغیرہ نا، تو جیسے وہاں پہ ہے نا اردو میں تو ہم پڑھتے ہیں نا الف بے تے نا، تو جب عربی میں پڑھتے ہیں نا الف با تا پڑھتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے کئی ہمارے الفاظ جو ہے نا جو اس میں تجوید میں آتے ہیں ان میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ مشکل پیش آتی ہے ہمیں. تو وہ نا آپ اچھی طرح کر لیں اس کو، تو انشاءاللہ پھر جو ساؤنڈ جو ہے نا وہ ہماری صحیح ہو جائیں گی. یہ نصر اللہ ہی، نصر اللہ ہے نہیں ہے، نصر اللہ ہی. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. ورأیتا واو اور رائتا آپ دیکھیں. اب یہ جو ہے نا وہ سنگل کا صیغہ ہے. رائتا یعنی آپ دیکھیں، رائتو میں دیکھوں، رائی تم آپ سب دیکھیں. یہ رائتا آپ دیکھیں، ورأیتا اور آپ دیکھیں. الناسا، الناس ہے وہ لوگوں کو، انسان آدمی ہے، ناس لوگ ہیں. تو جو ہے نا ان کی پوری اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے، یعنی لوگوں کو. ورائیت الناسا لوگوں کو، جو بھی ہے وہاں پہ جو انسان بستے ہیں سارے سارے ناس ہوں گے. الناس لوگ، اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ مراد ہیں جو عرب کے قبائل تھے. ورائیت الناسا اور جب دیکھیں لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں. دخول ہم عربی میں یوز کرتے ہیں دخول اندر آنے کو، خروج باہر جانا. اور دخول خروج ہے وہ ایز اے ٹرم یوز کی جاتی ہے ویزے کے لیے بھی. دخول کا ویزا، خروج کا ویزا، اور لگواتے ہیں سعودی عرب میں خاص طور پہ جانے کے لیے کہ اس کا جو خروج کا ویزا لگا ہے یا دخول وہ ہے. تو یدخلون، یدخلون وہیں سے کہ وہ سب داخل ہو رہے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں. فی دین اللہ، فی دین جو ہے وہ بدلہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، آخرت کے دن کو بھی دین کہا گیا، یوم الدین، دین بدلہ. اور دین کا دوسرا ہے کہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ.
ہم جن دین اسلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں دین اسلام کی بنیاد یہ ہے شہادہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، تو 5 چیزوں پہ ہے. تو ہم کہتے ہیں دین کے جو بنیاد ہے 5 چیزوں پہ ہے: نماز، شہادہ، نماز، زکوٰۃ، زکوٰۃ، اس کے بعد جو ہے وہ حج، اور پھر جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. تو یہ دین کی بنیاد ہم کہتے ہیں. تو یہ دین مکمل، یہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں دین اللہ، اللہ کے دین میں. اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتی. جہاں ایکسیپشن ہوتی ہے پھر انسان باہر نکل جاتا ہے اس میں سے. جس چیز کا انکار کر دیں نا کسی دین کی بنیادی چیز کا، تو پھر شہادت سے شروع ہوتی ہے اور جہاد پہ ختم ہوتی ہے. افواج فوج. جیسے ہم اس کو اگر ہم بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، جو عیسائیت ہے وہ مذہب ہے، اس میں عبادات ہیں، اس میں تجارت، معیشت، سیاست، معاشرت اس کے اصول نہیں ہیں اس میں. اور جو کمیونزم ہے وہ صرف جو ہے اس میں عبادات نہیں ہے، وہ دہری ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو ہے ان کا اصول ہے، تجارت کے ہیں، معیشت کی ہے، معاشرت کے ہیں، سیاست کے ہیں، ان کے اپنے قانون ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ دین نہیں ہے. اسلام دین ہے، اس میں عبادات کا پورا نظام بھی ہے، اور قرآن پاک میں ہمیں زندگی کے ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے، ہر پہلو سے، تجارت کے لیے، معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، سیاست کے لیے، اور ہمیں اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے. تو اسلام دین میں ہر چیز عبادت ہے. نیت صحیح ہونی چاہیے، یعنی کہ باقی میں ہر چیز عبادت نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر چیز عبادت ہے، بات صرف نیت کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم کے تحت اس کو کریں گے تو وہی بات بن جائے گی. افواج جمع ہے فوج کی، یہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ ہے. افواج کا مطلب ہوگا فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ، گروپ اور گروپ، یعنی بڑے بڑے گروپ. جیسے مکہ فتح ہوا تھا تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو پھر جو عرب جو تھا وہ اس انتظار میں تھا کہ جو ہے مکہ کا کیا بنتا ہے. جب دیکھا مکہ فتح ہو گیا تو لوگ پھر آنے شروع ہو گئے اور گروہ کی شکل میں آتے، اسلام قبول کرتے. یعنی انڈائریکٹلی مکہ فتح ہوا تو پورا عرب فتح ہو گیا تھا. فتح اور نصرت کا نتیجہ نہیں کہ لوگوں کا دین میں داخل ہونا. کیا ہم اس نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں، اور کہ ہمارا کتنا وقت، پیسہ دعوت اسلام میں لگتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دیا ہوا ہے، ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور ہم اس وقت گزار کے چلے جائیں گے اور جو بھی آتا ہے وہ چلا جاتا ہے. لیکن جو ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمارا وقت ہے، ہم نے کس کام کے لیے کچھ خرچ کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے دین کا راستہ آسان کرنے کے لیے اور لوگوں کو جو ہے وہ دین کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے، لوگوں کے نظریات، افکار کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی تعمیر کرنے کے لیے خرچ کیا، یا بس گزر گیا ٹائم. نہیں، ہم ٹائم گزارے نہیں، ہم ٹائم کو یوز کریں. یہ انشاءاللہ ٹائم جو ہے جو یوز ہوگا نا اللہ کے دین کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر کے ساتھ انشاءاللہ ہم جو آخرت میں وصول کریں گے اللہ اپنے رب سے. لیکن وہ میری جو نیت ہے نا وہ خالص ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور چیز کی نہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اس میں ہے کہ یعنی کہ وہ زمانہ رخصت ہو جائے جب ایک دو دو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور وقت آ جائے جب پورے پورے قبیلے اور بڑے بڑے علاقے کے باشندے کسی جنگ اور کسی مزاحمت کے بغیر خود مسلمان ہونے لگے. یہ کیفیت 9 ہجری کے آغاز سے رونما ہونا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے اس سال کو سال وفود کہا جاتا ہے. عرب کے گوشے گوشے، یاد ہے کہ 8 ہجری میں جو مکہ فتح ہوا تھا تو پھر 9 ہجری میں یہ تھی. عرب کے گوشے گوشے سے وفود پر وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اسلام قبول کر کے آپ کے دستمبر پر بیعت کرنے لگے. ویسا ریپیٹ کیجیے گا. اور آئیتا، ورآیتا، اور آپ دیکھیں، اور آپ دیکھیں، الناسا، الناسا، لوگوں کو، لوگوں کو، یدخلون، یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں، افواجا، افواجا، فوج در فوج. فوج در فوج. میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ افواجا. اللہ کے دین میں فوج در فوج. جزاک اللہ خیر. آگے جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ رب کی، وَاسْتَغْفِرْهُ اور بخشش طلب کیجئے، پس سبح پاکی بیان کیجئے. سبح سبحان اللہ، یعنی اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. سبح، اور یہاں پہ دونوں کہتے ہیں سبح بحمدی کا، تو یہ کہ آپ پاکی بیان کیجئے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. تفہیم القرآن تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے.
تمہارا دل اس سے یقین سے لبریز ہو کہ تمہاری سعی اور کوشش کی کامیابی اللہ کی تائید اور نصرت پر منحصر تھی۔ وہ اپنے بندے سے چاہتا ہے، اب جس بندے سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت تم سے لی اور تمہارے ہاتھوں سے دین کا بول بالا کرایا۔ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص، نہ کمزوری، نہ کسی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی کے دباؤ میں ہے۔ وہ ظالم نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ سبح میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو بیماری، نیند یا موت نہیں آتی۔ 99 نام جو ہے کے لحاظ سے ہر سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب سبح کہیں گے تو یہ ساری چیز اس میں شامل ہوگی۔ بحمدی، بحمدی پاکی بیان کی کس کے ساتھ؟ تعریف کے ساتھ، بھی ساتھ حمد تعریف کے، بحمدی یعنی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، خالق ہے، جمیل ہے۔ ساری خوبیاں اس کے اندر ہے، اور 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت اور قابل تعریف ہے۔ اور اس میں جو تفسیر تفہیم القرآن میں اس کی جو دی گئی ہے، ہمیں فردر تفسیر دی گئی ہے کہ حمد کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کامیابی سے متعلق تمہارے دل میں کبھی اس کا خیال، کبھی اس خیال کا کوئی شائبہ تک نہ ہو کہ تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو سراسر اللہ کا فضل و کرم سمجھو اور اس پر شکر ادا کرو، اور قلب و زبان سے اس امر کا اعتراف کرو کہ اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے۔ فسبح بحمد ربک، فسبح بحمدی، پس پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ اگر اللہ سے شکایت یعنی سبحان اللہ کی نفی ہو، سچی تعریف حمد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے۔ تسبیح جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ ہو کر جو تسبیح ہمیں بتائی گئی 33 دفعہ کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، تو ہم بھی کرتے ہیں اس کو۔ پہلے سبحان اللہ کی 33 بار، پھر الحمدللہ 33 بار، پھر اللہ اکبر ہے 34 بار۔ اس میں بھی سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ، اور یہاں پہ سبح بحمد دیا ہے۔ اس لیے اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے۔ تسبیح زیادہ ہے نماز میں، اس لیے اس کے بعد حمد ہے۔ ربی کا، اپنے رب کی۔ رب کون ہے؟ ذرا ذرا کی پل پل کی پرورش کرنے والا۔ ہمارے جو سیلز ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ کون کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو وہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے جسم کے بال جو ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی رول ہے اس میں بڑھانے میں؟ کوئی رول نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ، یہ جو کالوں سے کالے سے سفید جاتے ہیں تو روکتے رہتے ہیں کہ سفید نہ ہو، لیکن ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انسان ارض العمر میں چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ بالکل بچہ ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، پھر بچہ بنتا ہے، پھر بڑا بنتا ہے، پھر جوان بنتا ہے۔ ایسے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، بربی کا، اپنے رب کی، کہ وہی اس کو کرنے والا۔ وَاسْتَغْفِرْ، واو اور استغفر، بخشش طلب کیجئے، اس سے، جو ضمیر ہے کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف، کہ اور بخشش طلب کیجئے اس سے، یعنی اپنے رب سے بخشش طلب کیجئے۔ اور اس میں ہے کہ استغفار، کہ اللہ ہمارے کام میں کوئی کمی یا نقص رہ گیا ہو، اور ہماری تسبیح یا حمد دونوں ناقص ہیں، اس پر بھی استغفار ہے۔ اور جب کسی کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں کرنی چاہیے، ایک تسبیح، ایک حمد، استغفار۔ یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ کوئی بھی ہمیں توفیق ملے تو 3 چیزیں، تسبیح کریں اللہ کی، پاکی بیان کریں، حمد کریں اس کی، اور استغفار کریں۔ یہ 3 کریں، یہ اللہ تیری، یہ جو ہوا یہ تیری مدد کی وجہ سے ہوا، اور اگر کمی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما۔ تو اس میں تفہیم القرآن میں اس کی تشریح دی گئی ہے، یعنی اپنے رب سے دعا مانگو، یہ ود ریفرنس ٹو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی ہوئی اسے چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ یہ ہے وہ ادب جو اسلام بندے کو سکھایا گیا ہے، اسلام بندے کو سکھایا گیا ہے۔ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کیسی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی قربانی اس نے دی ہو، تو اس کی عبادت و بندگی میں جان لانے میں خواہ کتنی جافشانی اس نے کی ہو، لیکن اس کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرے اوپر رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ تو یہ کوئی شعر ہے بڑا پیارا سا، زندگی دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو یہ ایکچولی اسی کی جنرل انٹرپریٹیشن ہے کہ انسان زندگی بھی گزار دے لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی مجھ سے ہوئی اسے درگزر فرما، اور میری حقیر سی خدمت کو قبول فرما لے۔ اور یہی بڑی انسان کے لیے کامیابی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کو قبول کر لے
اور آخر میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. ویسے ریپیٹ کیجیے گا. فسبح بحمدی، وسبح بحمدی، بس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ، پس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ، ربکا، ربک، اپنے رب کی، اپنے رب کی، واستغفرہ، واستغفروا، اور بخشش طلب کیجیے. اور بخشش طلب کیجیے اس سے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. بس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجیے اس سے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر جی. انہو کان توابا، انہو بے شک وہ، کان ہے توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا. انہو، انہو، تو یہ ہم جو ہے بڑی اس کو کرتے رہے انہ کے ساتھ زمائر کے جیسے انہو، انہو بے شک وہ، انہو بے شک وہ سب، انہ کا بے شک آپ، اننی بے شک میں، انکم بے شک آپ سب، اننا بے شک ہم، اور انہ کا بے شک وہ، انہا وہ بے شک وہ اور. تو ویسے ریپیٹ کیجیے گا جی اپنا عارف صاحب. انہو، انہم، انہو، انہم، انہ کا انی، انکا، انی، انکم اننا، انکم، اننا، انہا، انہا، انہو بے شک وہ، انہو بے شک وہ، کانا تھا. اچھا جو اصلی میں نہیں ہے نا کانا کا، وہ ہے تھا. کانا جو کون تم تھے، کانا وہ تھا. لیکن یہ کہ جب انہو کے ساتھ آئے گا تو انہو اللہ کے لیے استعمال ہو کہ وہ اللہ، یعنی وہ اللہ، تو یہ پھر تھا نہیں ہوگا، یہ ہے ہو جائے گا. یہ جہاں پہ بھی جو یہ کانا اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ آئے گا تو یہ تھا نہیں ہوگا، یہ ہے. ورنہ یہ اس کا مطلب تھا ہوگا. وہ اس میں جو ہے نا جب یہ اللہ کے ساتھ آئے گا، یعنی کہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے نا جی، تو تھا تو نہیں، وہ تو ہے، ابھی بھی ہے. توابہ توبہ قبول کرنا ہے، اللہ کے ساتھ جب آئے گا تو ہے ہوگا. توابہ بڑا قبول کرنا ہے. تاب ہوتا ہے پلٹنا، اور تائب ہوتا ہے پلٹنے والا، اور تواب ہوتا ہے بار بار پلٹنے والا. اب یہ تواب کی دو قسمیں ہیں. ایک انسان ہے بار بار پلٹنے والا توبہ کرنے کے لیے، اور ایک اللہ ہے بار بار توبہ قبول کرنے کے لیے. دونوں ایک ورڈ ہوگا. اللہ جب ہوگا تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوگا، توابہ بڑا، اور بندہ جو ہوگا بڑا توبہ کرنے والا ہوگا. تو یہ دونوں اس میں ایک ہی میننگ ہے. تواب بار بار پلٹنے والا، اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے، بندہ توبہ کرنے کے لیے. تواب کی جمع ہے توابون، توابین. اس کی جو تفسیر ہے کہ اللہ کا یہ فرمان مسلمانوں کو ہمیشہ کہ یہ سبق دینا کہ اپنی کسی عبادت اور ریاضت اور کسی دین کی خدمت کو بڑی چیز نہ سمجھیں کسی کو، اور بلکہ اپنی جان رائے خدا میں کپا دینے کے بعد بھی سمجھتے رہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسی طرح جب بھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو تو اسے اپنے کمال، کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل کا نتیجہ سمجھیں، اور اس پر فخر اور غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے رب کی عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر ہم تسبیح اور توبہ استغفار کریں. یہاں اپنے زمانے میں جو واقعہ کابل کا پیش آیا تھا، جب امریکن فورسز شکست کھا کے کابل سے نکل گئی تھی، اور میں نے خود یہ بیان سنا تھا جو امریکن صدر کا کہ ہم نے وہاں پہ بہت اسلحہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اتنے 33 بلین کا، اتنی جلدی جو ہے نا وہ کابل فال نہیں کرے گا. لیکن کابل فال کر گیا. اس میں جو طالبان تھے ان کی جو خوبصورتی تھی نا، وہ جو اس جو مین آفس تھا اس میں بیٹھ کے انہوں نے جو ڈکلیئر کیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے ڈکلیئر کیا تھا، بس ختم. اور کوئی خون ریزی نہیں ہوئی الحمدللہ. جیسے مکہ فتح ہوا تھا ایسے انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ کابل کو جو ہے نا وہ کیپچر کیا، اور بغیر خون ریزی کے اور اللہ کی تعریف بیان کر کے بات کو ختم کر دیا. یہی ایک رویہ ہونا چاہیے ہر معاملے میں مسلمان کا، کہ جو بھی ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے فتح اور نقصان ہو تب بھی وہ کہ یہ میرے رب کو ایسے ہی منظور تھا. تو مطلب یہ کہ اگر جیت جائے تو جشن نہ منائے، اگر ہار جائے تو غمگین نہ ہو. یہ اس کے رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. وہ بہتر جانتا ہے کب کس وقت ہے. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد میں صدمات پہنچے تھے نا، بدر میں فتح ہوئی تھی، عہد میں صدمات پہنچے تھے، لیکن پوری طرح جو ہے وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد میں کام کفار قریش سے ناکام ہو گئے تھے. مدینہ اور مکہ، اور اللہ کے رسول اسی وقت جو ہے اسی دوسرے دن جو ہے وہ ان کو فالو اپ کے لیے نکلے تھے وہاں سے. تو خندق میں جو ہے وہ پورا ایک مہینہ جو ہے وہ بہت اس خوف کی حالت میں، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام تھا. میں اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کیا بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. تو انسان ہمیشہ جو ہے اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، جس حال میں بھی ہو اللہ اپنے رب کا شکر ادا کرے. تو ویسے ریپیٹ کیجیے گا. انہو، انہو، بے شک وہ، بے شک وہ، کانا ہے،
کان ہے توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. جزاک اللہ خیر. ہم جلدی سے جو ہے وہ میں جو ہے وہ محترم بریگیڈیئر لقمان صاحب کی اس پہ چلتے ہوئے ریویژنس کر لیتے ہیں. اذا جا اب آ جائے جب آ جائے نصر اللہ یعنی کہ اللہ کی مدد. مدد. نصر اللہ اللہ کی مدد. کس ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا جی؟ میں 2-3 دفعہ ریپیٹ کرتا رہا ہوں. 10 میں، 9 میں، 8 میں، 7 میں، 8 8 ہجری میں. میں نے اس کا تو نوٹ کر لیں. 8 ہجری میں الحمدللہ. دین کا معنی ہے بدلہ، یہ 2 معنی ہے دین کے: بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کا طریقہ. نمبر 5 زندگی گزارنے. افواجا فوج فوج در فوج یعنی گروہ در گروہ. افواجا فوج. سورہ نصر میں مذکور فتح کا نتیجے سے کیا ہوا؟ پھر دشمن فقیر ہو گئے، مسلمان مالدار ہو گئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، دشمن مارے گئے. کیا ہوا جی؟ لوگوں نے اسلام قبول کیا. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ نقاص کی نفی، شکریہ ادا کرنا، تعریف کرنا، حمد کرنا ہے جی. نقاص کی نفی، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْهُ مغفرت طلب. واو اور ہے نا جی اس میں، یہ کہ استغفروا طلب کیجیے ہو اس سے. تو ڈی. توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اور 2 معنی ہے اس کے: بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، ایک اور بہت زیادہ توبہ کرنے والا. بہت زیادہ توبہ کرنے والا، یہ دونوں معنی ہوں گے. اور جب اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ کی مدد آئے تسبیح کریں، شکر کریں، حمد کریں اور مغفرت طلب کریں. حمد اور شکر دونوں ایک ہی میں آتے ہیں. تسبیح، حمد اور مغفرت، تو یہ اس میں ہوگی اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ چاروں جو ہے نا اس میں آئیں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو دیکھیں گے.